बुलेटिन का आगाज करें और उसमें सबसे पहले आपको बताएं, बिजली बचाएं, पाकिस्तान को अंधेरों से बाहर लाएं। बिजली की बचत के लिए कारोबारी औकात महदूद, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 9 और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद। इंतजामिया ने अहकामात पर अमल दरामद करवा दिया। रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर, क्लब 11:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि तिबी मराकज, पेट्रोल पंप्स और बस अड्डों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तंदूर, दूध दही की दुकानें, सब्जी मंडियां भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दी गई हैं। बिजली की बचत के लिए कारोबारी औकात महदूद, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 9 और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद। इंतजामिया ने अहकामात पर अमल दरामद करवा दिया। रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर और क्लब 11:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि तिबी मराकज, पेट्रोल पंप्स और बस अड्डों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तंदूर, दूध दही की दुकानें, सब्जी मंडियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दी गई हैं। बिजली बचाएं, पाकिस्तान को अंधेरों से बाहर लाएं। बिजली की बचत के लिए कारोबारी औकात महदूद, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 9 और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद। इंतजामिया ने अहकामात पर अमल दरामद करवा दिया। रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर और क्लब 11:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि तिबी मराकज, पेट्रोल पंप्स और बस अड्डों को इस्तिस्ना हासिल है। तंदूर, दूध दही की दुकानें, सब्जी मंडियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दी गई हैं। बिजली बचाएं, पाकिस्तान को अंधेरों से बाहर लाएं। बिजली की बचत के लिए कारोबारी औकात महदूद कर दिए गए हैं। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 9 और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद। इंतजामिया ने अहकामात पर अमल दरामद करवा दिया है। रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर और क्लब 11:30 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि तिबी मराकज, पेट्रोल पंप्स और बस अड्डों को इस्तिस्ना हासिल होगा। तंदूर, दूध दही की दुकानें, सब्जी मंडियां भी पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दी गई हैं। वेलकम बैक। पहले कोरोना ने किया परेशान, अब बिजली बचाओ प्रोग्राम करने लगा है हलकान। मुल्तान के ताजिरों ने कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमत की जानिब से कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने के अहकामात पर ताजिर नाखुश। रात 9 बजे कारोबारी मराकज बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार ठप हो गया है। शहरी खरीदारी करने रात के वक्त बाहर निकलते हैं और दुकानें जल्दी बंद करने से कारोबार को मजीद नुकसान होगा। हुकूमत ने टाइम जो शेड्यूल दिया है वो बेहद कम कर दिया है, जिससे ताजर हजरात बेहद परेशान हैं। और हमारी मुत्तफिका राय, हमारी पहले एक सिटिंग हो चुकी है तमाम सदूर की, जो मुल्तान के हमारे तमाम दोस्त हैं, तो उन्होंने आपस में ये तय पाया कि हम ये 9 बजे वाली बात बिल्कुल नहीं मानते। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से परेशान हैं। कुव्वत खरीद बिल्कुल खत्म हो गई है। ये तो महंगाई खत्म करने आए थे, इन्होंने तो उल्टा गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई इतनी है कि अब आप यकीन करें कि हम मुलाजिम पेशा लोग हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आप बाइक चलाने की सकत ही नहीं रखते, जो इन्होंने महंगाई कर दी। हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आई किस लिए थी और किस मौजू पे इन्होंने जो है ना ये सब गैदरिंग इकट्ठी की थी। तो ये आज इतना महंगाई का अरूज किया इन लोगों ने, हमारी पहुंच से तो बहुत बाहर है। पहले इमरान खान साहब आए थे, उनके ये दावे थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, उन्होंने महंगाई कर दी। उसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत के दावे थे कि हर चीज़ सस्ती करेंगे। महंगाई के बारे में लॉन्ग मार्च भी हुआ, पर कुछ ऐसा ख़ास नहीं हुआ। ठीक है, वो आता है तो वो अपनी जेबें भरते हैं, ये आते हैं तो ये अपनी जेबें भरते हैं। ताजरों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद करने का फैसला वापस ले। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया इन एक्शन जनूबी पंजाब भर में 9 बजे कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब ताजरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के 9 बजे मार्केट्स बंद करने के ऐलान पर ताजिर बिरादरी नाखुश। ताजिरों का कहना है कि इनका कारोबार ही रात 9 बजे शुरू होता है। पहले कोरोना की वजह से माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अब मजीद पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। पहले तो कोरोना की वजह से हमारा पूरा कारोबार जो था वो एक इंतहाई नुकसान का बायस रहा और तबाह हो गया। हमारा काम या तो सुबह 11 बजे से लगाकर और तकरीबन 1 बजे तक होता है, उसके बाद शाम को मगरिब के बाद शुरू होता है और वो रात को 12 बजे तक चलता है। अब अगर ये टाइम भी इन्होंने ख़त्म कर दिया तो आप क्या समझते हैं फिर क्या होगा? या तो ऐसे करें, दुकानों को हम ताले लगा देते हैं, दुकानें बंद करते हैं और ये हमारी हुकूमत जो हमें घर का खर्चा दे दें, हमें और मजीद कुछ नहीं चाहिए। ताजिरों का कहना था कि इसी सिलसिले में जिला इंतजामिया के साथ भी जल्द मीटिंग की जाएगी।
ہم نے اپنی جو میٹنگ ہے وہ کال کی ہے اور جناب والا کہ اس کے اندر معاملات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا طے پاتے ہیں، کیونکہ مشاورت جاری ہے. ابھی انشاءاللہ جلدی ہی اس کے بارے میں کوئی اچھا سا فیصلہ کیا جائے گا. رات 9 بجے مارکیٹس بند کرنے کی حکومتی احکامات پر شہریوں کا بھی ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا. البتہ تاجروں نے اپنے خدشات کا کھل کر اظہار کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہیم، ظفر گڑھ. اب آپ کو بتائیں انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہو کر 209 روپے 96 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا. جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 208 روپے 75 پیسے پر بند ہوا تھا. انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہو گیا. ڈالر 212 روپے سے بڑھ کر 213 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے. ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا. انٹر بینک میں ڈالر 209 روپے 96 پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا. جمعے کو انٹر بینک میں ڈالر 208 روپے 75 پیسے پر بند ہوا تھا. انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 213 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا. آئل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ. میاں والی میں معیاری گھی کا ایک کارٹن 150 سے 200 روپے تک مہنگا ہو گیا. مہنگائی کا جن آؤٹ آف کنٹرول. میاں والی میں معیاری گھی ایک کارٹن کے ساتھ 150 سے 200 روپے مہنگا ہو گیا، جس سے فی کلو گھی کی قیمت مزید 40 روپے بڑھ گئی. شہریوں کا کہنا تھا کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ غریب پر ظلم ہے. ہم تو کچھ نہیں لے سکتے، کیا کریں، مہنگائی اتنی بڑی ہو گئی ہے. حکومت سب سے پہلے آئل کمپنیوں پر توجہ دے. یہ ہر آئے روز میں 200-300 روپے کلو گھی بڑھ جاتا ہے. غریب عوام 10,000 یا 15,000 روپے والا کیسے گزارا کرے؟ شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے کرائے بھی دگنے ہو گئے ہیں. مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، مگر حکومت آئے روز مہنگائی میں اضافہ کیے جا رہی ہے. گھی میں 150 روپے اضافہ کر دیے. اب غریب لوگ جو یہ گھی استعمال کرتے ہیں وہ ان کو بھی استعمال کرنے سے گئے. اب یعنی کہ کچھ گھی ہیں جن کا کوالٹی جو ہے وہ کم ہے، لیکن اس کی پھر بھی انہوں نے پرائس انکریز کر دی ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام لے بھی نہیں سکتی. دکانداروں کا کہنا تھا کہ نرخ بڑھ جائیں تو مجبوراً اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنی پڑتی ہے. دکاندار جب ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں تو بہت ہی زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ جی ہم جی رات کے وقت اتنے کے لے کے گئے اور صبح آئے تو جی 50 روپے بڑھے میں 100 روپے بڑھے. ہم کیا کریں، آئے دن ایک باکس کے ساتھ 200-250 روپے گھی کے ساتھ، دالوں کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ یہ پرائز انکریز ہو رہی ہے. مہنگائی کے مارے شہریوں نے حکومت سے کمر توڑ مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. خانے وال میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا گھی، آئل اور آٹا دستیاب نہیں. حکومت کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. شہری یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر کاٹنے لگے ہیں. حکومت کا دعویٰ ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سستا گھی، کوکنگ آئل اور آٹا وافر مقدار میں فراہم کیا جا رہا ہے، مگر خانے وال کے شہریوں کا کہنا ہے کہ 15 روز سے یوٹیلیٹی سٹور کے چکر کاٹ رہے ہیں. گھی، کوکنگ آئل اور آٹا دستیاب نہیں. سستا تو وہ کہتے ہیں لیکن فائدہ تو تب ہونا جب یہاں پہ موجود ہو. جب بھی جاتے ہیں چکر لگا کر واپس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل آئے گا پرسوں آئے گا، لیکن ابھی تک کچھ بھی یہاں موجود نہیں. جو یوٹیلیٹی سٹور ہے وہاں پر گھی کی بڑی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت دور دراز سے آتے ہیں، لیکن ان کو یہاں پر گھی اور کوکنگ آئل بڑی مشکل سے ملتا ہے. خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث پہلے ہی گھر چلانا بہت مشکل تھا، اب آخری امید یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا گھی، کوکنگ آئل اور آٹا بھی نہیں مل رہا. کہہ رہے ہیں گھی آئے گا نہیں مل رہا. کتنے دن ہو گئے ہمیں چکر لگاتے ہوئے، اگر آتا بھی تو ملتا نہیں. بہت چکر لگائے، صبح کبھی کہتے صبح آئے گا، کبھی کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ، صحیح بتاتے ہی نہیں ہے صحیح. یوٹیلیٹی سٹورز کا عملہ شہریوں کو روزانہ گھی، آئل اور آٹے کی فراہمی کا یقین دلاتا دکھائی دیتا ہے، مگر شہریوں کا ماننا ہے کہ یہ محض تسلیاں ہی دیتے ہیں. شہری دن بھر یوٹیلیٹی سٹور پر چکر لگاتے رہتے ہیں، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں سستا گھی اور کوکنگ آئل بھی یوٹیلیٹی سٹور پر دستیاب نہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغل، روہی نیوز، خانے وال. بعد آپ کو بتائیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ آمد. عثمان بزدار اینٹی کرپشن ڈی جی خان میں درج مقدمات بارے حفاظتی ضمانت کروانے عدالت عالیہ میں پیش ہوئے، جہاں ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی.
لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے سینئر جسٹس شجاعت علی خان نے عثمان بزدار کی حفاظتی ضمانت منظور کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی اب اگلی عدالت میں پیشی 30 جون کو ہوگی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان پر بوگس جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ سیاسی مخالفت میں موجودہ حکومت بہت آگے چلی گئی ہے، ان کے دور میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت نے اس صوبے کے اندر عوام کی بھرپور خدمت کی ہے اور جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ہے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ بہاولپور اور ملتان کے اندر سیکریٹریٹ کی بلڈنگ بن رہی ہیں، ایڈیشنل آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور تمام سیکرٹریز یہاں پر تعینات کر دیے گئے اور ان کو اختیارات بھی دے دیے گئے اور 35% بجٹ کا یہاں کے لیے مختص کیا گیا ہے اور نوکریوں کے لیے بھی 32% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنے صوبائی حکومت کے ادارے تھے وہ بھی یہاں پہ قائم کرنے کی اس وقت میں نے خود منظوری دی تھی اور یہاں پہ ترقی کا ایک نیا دور ہم نے شروع کیا اور موجودہ حکومت نے آتے ہی کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی یا دوسری چیزوں سے اس نے کوئی واسطہ نہیں رکھا، انہوں نے صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری رکھی ہے۔ خصوصی طور پہ جو میں نے عرض کی ہے کہ میرے اوپر، میری فیملی کے اوپر جو پرچے قائم کیے گئے اس سلسلے میں آج میں یہاں پروٹیکٹیو بیل کروائی ہے اور انشاءاللہ ان تمام جو ناجائز غلط اور کیسز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پرسو کریں گے اور انشاءاللہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ میں آپ سب لوگوں کا، تمام اہلیان بہاولپور کا، تمام تحریک انصاف کا، تمام وکلا کا، تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ پاکستان۔ اب آپ کو بتائیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہائی کورٹ ملتان بینچ میں دائر ریٹ پٹیشنز واپس لینے پر خارج کر دی گئیں۔ عثمان بزدار نے موجودہ حکومت کی طرف سے انکوائریاں شروع کرنے اور ممکنہ گرفتاری کے خلاف درخواستیں دائر کر رکھی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے عثمان بزدار کی سیکیورٹی اور مراعات کے حصول کے لیے 2 مختلف ریٹ درخواستیں واپس لینے پر نپٹا دی ہیں۔ سردار عثمان بزدار نے اس متعلق پرنسپل سیٹ لاہور سے رجوع کر لیا ہے۔ اس سے پہلے عدالت عالیہ میں عثمان بزدار نے درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ انہیں سرکاری سٹاف، علاج و معالجے کی سہولیات، ریسٹ ہاؤسز میں بطور سرکاری مہمان رہنے کی اجازت دی جائے۔ اسی طرح دوسری درخواست میں صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ کی طرف سے غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے، مختلف مقدمات بنانے اور ان کے نوٹس میں لائے بغیر مختلف انکوائریز کرانے کے معاملات پر عدالت سے اپیل کی گئی تھی کہ پنجاب حکومت کو غیر قانونی احکامات سے باز رکھا جائے۔ اب آپ کو بتائیں علیم خان 1 ارب 70 کروڑ، حمزہ شہباز 41 کروڑ کے مالک، 11 گھر اور 3 زرعی رقبے بھی اثاثوں میں شامل۔ اویس لغاری 44 کروڑ، پرویز الہی 33 کروڑ، عثمان بزدار نے 5 کروڑ 80 لاکھ کے اثاثے ظاہر کیے۔ الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی اراکین کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے 41 کروڑ 43 لاکھ روپے کے اثاثے ظاہر کیے ہیں۔ حمزہ شہباز 13 کروڑ 64 لاکھ کے 11 رہائشی گھروں، 3 کروڑ 47 لاکھ مالیت کی 3 زرعی زمینوں کے مالک ہیں۔ وہ 9 کروڑ 71 لاکھ روپے کا مقروض بھی ہیں۔ حمزہ شہباز کی پہلی اہلیہ مہر النساء 50 لاکھ جبکہ دوسری اہلیہ رابعہ حمزہ 3 کروڑ 74 لاکھ روپے کے اثاثوں کی مالک ہیں۔ علیم خان 1 ارب 70 کروڑ، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 5 کروڑ 80 لاکھ، صوبائی وزیر اویس لغاری 44 کروڑ، میاں محمود الرشید 18 کروڑ، ستین خان 1 کروڑ اور مداد راس 38 لاکھ روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ جنوبی پنجاب والے مزید بارشوں کے لیے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں 20 سے 22 جون تک مزید بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا جبکہ بارش کے ساتھ ساتھ تیز آندھی بھی متوقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق ملتان، بکھر، خوشاب، ڈی جی خان، بہاول نگر، خانیوال اور لودرا میں بارش کا امکان ہے جبکہ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ ایسے میں تیز آندھی سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شہری دوران سفر مکمل احتیاط۔ پری مونسون سلسلے میں گزشتہ 3 روز کے دوران جنوبی پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے انتظامیہ کو آئندہ 3 روز کے لیے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ رحیم یار خان میں ناقص سیوریج سسٹم کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیوی ٹرانسپورٹ کی گزرگاہ بائی پاس روڈ پر جنرل بس اسٹینڈ کے سامنے گزشتہ رات ہونے والی بارش سے ایک اور سگاف پڑ گیا۔
شہر اولیا کا موسم ہو گیا اوسم 3 روز سے جاری بارشوں نے گرمی کی چھٹی کروا دی آسمان پر چھائے گہرے سرمئی بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے ملتانیوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا شہر اولیا ملتان پر قدرت ہو گئی مہربان 3 روز سے جاری بارش کے سلسلے نے گرمی کا زور توڑ دیا آسمان پر چھائے گہرے سرمئی بادلوں اور تیز ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہری تفریح گاہوں میں پہنچ گئے بارش وغیرہ ہو گئی ہے لوگ خوشحال ہے بڑی بڑی دور سے آتے صحیح ہے نا اسلام آباد سے جو بھی ہے یہاں پر زیارت کرنے آتے پھر لنگر بھی بانٹتے ہیں تو ملتان کا موسم بہت اچھا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش ہونے سے موسم سہانا ہو گیا ہے دوستوں اور فیملی کے ہمراہ سیر کرنے قلعے پر آئے ہیں ویدر بہت اچھا ہے بہت دن ہو گئے انجوائے نہیں کیا بارش کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت اچھا موسم لگ رہا ہے انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے ہمیں گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے شہری دعا گو ہیں کہ آئندہ دنوں میں بھی موسم ایسے ہی خوشگوار رہے کیمرامین AD نواز کے ساتھ سہیرہ طارق ملتان میں حالیہ بارش کے بعد کپاس کے کاشتکار ہو جائیں ہوشیار زرعی ماہرین نے مزید بارشوں کی صورت میں کپاس کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا جنوبی پنجاب میں حالیہ بارش کے بعد کپاس کے کاشتکار ہو جائیں ہوشیار مزید بارشوں کی صورت میں کپاس کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا ہے کہ کسان بارش کے بعد 12 گھنٹے کے دوران پانی کی نکاسی کا انتظام کریں اوور آل تو اچھے امپیکٹ پڑا ہے لیکن اگر یہ بارش کا پانی آپ کو پتا ہے کہ کھلیوں پر اگر چڑھا رہے اور پانی 12 گھنٹے میں آپ نہ نکالیں اور 72 گھنٹے تک کھڑا رہے تو پودے آپ کے مرجھا کے سوکھ جائیں گے اور صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کی پیداوار پر منفی اثرات ہوگا ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ وتر آنے کی صورت میں 2 کلو یوریا فی ایکڑ اور مائکرو نیوٹرنٹ کا سپرے کریں بارش کے بعد سفید مکھی اور دیگر کیڑوں کے حملے کا خدشہ ہے کسانوں کو چاہیے کہ 12 گھنٹے کے اندر پانی نکالیں ساتھ جب وتر میں آ جائے تو یوریا کا سپرے محلول 2 کلو فی ایکڑ وہ سپرے کریں اور ساتھ ہی ریجز جو ہیں ایک ریج چھوڑ کر یہ توڑ دیں تاکہ پودا جو ہے نا وہ دونوں طرف سے اس کو سپورٹ مل سکے اور خوراک جو ہے دونوں طرف سے مل سکے ڈائریکٹر کاٹن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں کاشتکار جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کریں کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض ملتان کمشنر ملتان عامر خٹک نے شہر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال کرنے کا حکم دے دیا ضلع انتظامیہ کارپوریشن واسا محکمہ تعلیم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر عامر خٹک کا کہنا تھا کہ تمام محکمے اپنی عمارتوں میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فنکشنل کریں اسکول کالجز ہسپتالوں اور دفاتر میں لگے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا ذمہ دار خود متعلقہ محکمہ ہوگا کمشنر ملتان نے کہا کہ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے مخیر حضرات کے تعاون سے ناکارہ واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال کریں تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس پر تاریخ تبدیلی فلٹر درج کی جائے واٹر فلٹرز کی مقررہ وقت پر تبدیلی صاف پانی کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے بھاولپور میں سینئر جسٹس شجاعت علی خان ایڈمنسٹریٹو جج اینٹی کرپشن کورٹس پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس سینئر جسٹس شجاعت علی خان نے اینٹی کرپشن کورٹس میں زیر التوا کیسز جلد نپٹانے کے احکامات دے دیے ملتان دلودھنا خانیوال وہاڑی بہاولپور بہاول نگر رحیم یار خان ڈی جی خان لیا مظفر گڑھ اور رازن پور کے زیر التوا کیسز کا جائزہ لیا گیا اینٹی کرپشن اتھارٹیز نے مطلوبہ تعاون نہ کیے جانے کا شکوہ کیا جس پر سینئر جسٹس شجاعت علی خان نے اینٹی کرپشن کورٹس کے ججز کو متعلقہ ڈائریکٹر کے نام کے ساتھ ان کی رپورٹس جمع کروانے کا حکم دیا انہوں نے کورٹس کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا معاملہ ڈی جی اینٹی کرپشن کے پاس بھیجنے کا بھی عندیہ دیا مسافر بسوں پر اب ہوگی کڑی نظر موٹر وے پولیس ملتان جدت کی طرف ایک اور اقدام M5 پر جدید مانیٹرنگ سیل کا افتتاح کر دیا گیا ٹریکرز کی مدد سے بسوں کی پر کارروائی ہوگی M5 پر ترنڈا محمد پناہ میں جدید مانیٹرنگ سیل کا افتتاح کر دیا گیا سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل نے مانیٹرنگ سیل کا افتتاح کیا موٹر وے پولیس کے مطابق اب تک 150 بسز پر ٹریکرز لگائے جا چکے ہیں اوور سپیڈ اور لین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی اس سلسلے میں ڈرائیورز اور عملے کو آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ کنٹرول روم 24 گھنٹے بسز کی نگرانی کرے گا ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ علی عنان قمر کا محکمہ تعلیم کے دفتر کا دورہ ڈپٹی کمشنر نے وہاں اینٹی ڈینگی مہم کی تقریب سے خطاب کیا اس موقع پر سی ای او تعلیم
तारिक हबीब फारूकी, DO सेकेंडरी मोहम्मद अकबर, DO एलिमेंट्री इरशाद अहमद और शाहिद अहमद सयाल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का तकरीब से खिताब में कहना था कि डेंगू समेत दीगर वबाई अमराज से बचने के लिए सफाई की आदत को अपनाना होगा। अपने घरों, गली मोहल्लों, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए ज़रूरी है कि अपने घरों की छतों पर, दफातर में, स्कूलों में पानी को खड़ा न होने दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ तालीम के लिहाज से सूबे भर में 32वें नंबर पर है।